डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद, मुमताज़ मुहक्किक, मुतरजम, माहिर लिसानियात, माहिर मौसीकी, माहिर तालीम और मुंतजिम डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद 4 अक्टूबर सन 1968 को लाहौर में पैदा हुए। सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लाहौर से इब्तदाई तालीम पाई। बादाज़ां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारसी में एमए की सनद हासिल की। कॉलेज के मुजल्ले रावी के मुदीर रहे। डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद सन 1995 में सूबाई सिविल सर्विस से वाबस्ता हुए, ताहम इल्मी और अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। जदीद फारसी अदब के नुमाइंदा अफसाना निगार जमाल मीर सादकी के अफसानों के तराजुम से शोहरत पाई। फरीदून तिनका बनी समेत जदीद फारसी अदब के सरबर आवुर्दा अदीबों के तराजुम कर रखे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद ने उस्ताद बदरुज़्ज़मा, उस्ताद कमरुज़्ज़मा से बाकायदा मौसीकी में तालीम पाई। अब्दुल हलीम शरर का सन 1916 में बड़ौदा में मुनक़िदा पहली ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा हिंदुस्तान की मौसीकी मुरत्तब किया। अमीर मीनाई की शरह सौतुल मुबारक को नग़्मा कुदसी के उन्वान से तर्जुमा किया है। आपकी दिलचस्पियों में एक ज़ाविया खत्ताती का भी है। नक्शे मसूद के नाम से खत्ताती का एक मजमुआ भी शाया हुआ है। डॉक्टर अतर मसूद पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज और लम्स जैसे इदारों में तदरीस के फराइज अंजाम दे चुके हैं। मकालात मसूद के उन्वान से मौसीकी के मौज़ूआत पर उर्दू मज़ामीन शाया हो चुके हैं। आपने प्रकाश टंडन की मारूफ किताब पंजाबी सागा के तीसरे हिस्से का तर्जुमा पंजाब में वापसी के उन्वान से किया है। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी म्यूजिक के अजीम तरीन फनकारों पर अपने उस्ताद रशीद मलिक के अंग्रेजी मज़ामीन भी मुदव्वन किए हैं। डॉक्टर अतर मसूद सयाहत का शौक भी रखते हैं और अपने असफार को सफरनामों की सूरत में शाया कर चुके हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुमताज़ माहिर लिसानियात, मुहक्किक, मुतरजम, माहिर मौसीकी, माहिर तालीम मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद साहब के साथ। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के लिए मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब आपका ताल्लुक़ लाहौर से है जी, और लाहौर में एक ख़ास मज़हर ये देखा गया कि जो सरबरावर्दा हस्तियाँ लाहौर से नमूदार हुई उनमें से बेशतर लाहौर से बाहर के कस्बात से तशरीफ़ लाए, लेकिन आपका रिश्ता लाहौर से कि मिट्टी जाए। जी जी। तो क्या इससे आपकी शख्सियत पे कोई ख़ास ज़ाविया, कोई तासुर, कोई इम्तियाज़ पैदा हुआ? पहला तो यही देखिए कि वो जो रिवायत थी वो ब्रेक हो गई। जी जी। लेकिन आप ये तासुर जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है और किसी हद तक दुरुस्त नहीं भी है। जी। क्योंकि आप देखिए कि बहुत से लोग पिछले एक सदी कह लें या उससे कुछ ज़्यादा कि लाहौर से फिर लोग कुछ यहाँ से पैदा भी हुए। राइट। मसलन मौसीकी से ही बात करें, ख़ुद जो हमारे उस्ताद गिरामी थे, उस्ताद बदरुज़्ज़मान, उस्ताद कमरुज़्ज़मान, जी जी, वो पक्के लाहौरिये मोची दरवाज़े के अंदर के रहने वाले। ये सवाल जब उनसे हुआ तो उन्होंने भी कहा, भाई देखिए आप कहते हैं लाहौर से गवैये पैदा नहीं हुए, लाहौर से गवैये भी पैदा हुए। इसी तरह दीगर फ़नून में भी कुछ हैं। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन बाद अज़ां इसमें एक नया रंग मकामी शामिल होता गया। फिर आप ये देखिए कि अगर आप शिमाली हिंदुस्तान का जो कल्चरल कैपिटल है वो तो लाहौर ही।
اس پہ کوئی دو رائے نہیں. تو جب بہت زیادہ لوگ مختلف جگہوں سے پورے برِ صغیر سے آئے، یہ بنتا گیا. 1930 کی دہائی میں لاہور میں ریڈیو اسٹیشن کا بننا، تو وہ سارے برِ صغیر سے چن چن کے لوگ آ رہے ہیں، ادب کے، فنون لطیفہ کے، تعلیم کے، کالجوں کا شہر نشر یہی و ہے، اشاعت کا مرکز، تعلیمی اداروں تعلیم کا کا، مرکز. طباعت، اشاعت کا. تو اس نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی، اور وہ کچھ لوگ وہاں سے آ کے مستقل یہاں بس بھی گئے. ہم تو خیر فیملی جو تھی یہیں کی تھی، لیکن بہت سے لوگ بس گئے، اور وہ پھر جس کو کہتے ہیں وہ یہیں کے ہو گئے، اور وہ پھر اوور دی ایئرس لاہوریے بن گئے. ویسے بھی بڑے شہر امتحان لیتے ہیں، اور اگر کوئی امتحان پہ پورا اترے تو پھر اسے اپنا بھی نصب کر لیتے ہیں اپنے اندر. بالکل ایسا. اب اقبال اور فیض کو جی سیالکوٹ سے زیادہ لاہور کی نسبت سے جانا جائے گا. جی جی جی. بلکہ آپ دیکھیے کہ اقبال کو جو فارسی کے حوالے سے ان کا نام اقبال لاہوری. اقبال لاہوری بجا فرمایا ہے. ایگزیکٹلی یہی نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی اہل ایران تو انہیں اقبال لاہوری اقبال لاہوری. اور وہ ایران، ترکستان، ترکی، سینٹرل ایشیا، وہ وہاں پر اقبال، افغانستان، وہاں پر وہ اقبال لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. بجا فرمایا، بجا فرمایا. ڈاکٹر صاحب، جن آپ جیسی صاحبان علم سے، صاحبان ہنر سے واسطہ پڑا، شرف گفتگو ملا، ایک نقطہ مشترک کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس سے بچپن میں گھر سے علمی ماحول، مطالعہ، کتب، یہ پس منظر بزرگوں کی طرف سے یہ نہ ملا ہو. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ جی، میرے ساتھ ایسا ہے کہ بلکہ وہ آپ نے وہ دیکھی، میرے والد صاحب کی کچھ خوشنویسی کا کو بہت شوق تھا، اور یہ فیملی میں پہلے سے تھی. جی. یعنی ان کے، ہمارے بزرگوں میں، کیونکہ ان کے اجداد جو تھے وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کہہ لیں، وہ اس زمانے میں تو خوشنویس ہی ناشر بھی ہوتا تھا، جی، طباعت بھی وہی ہوتا تھا، پھر وہ بک سیلنگ بھی اسی کا ہوتا، ماہر تعمیرات بھی ہوتا تھا. تو وہ خوشنویسی اور یہ پڑھنے کی جو تھی، ادب کی روایت، وہ فیملی میں موجود تھی. تو اس سے ظاہر ہے انسپریشن ملتی ہے. اور وہ میں نے پھر اپنے والد صاحب کے جو بالکل کیجولی لکھتے تھے مختلف رسم الخطوں میں چیزیں، تو وہ پھر میں نے ان کی وفات کے بعد چھپوا بھی دیے نقش مسعود کے نام سے. جی ہاں. آپ نے ملاحظہ فرمایا. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کا پہلا نام کا حصہ تو اطہر ہے، تو یہ نقش مسعود، چونکہ وہ کتاب تک میری رسائی ہو نہیں پائی تھی. اچھا میں پیش، تو اس لیے میں تھوڑا حیران ہو رہا تھا اس کے عنوان سے. اب آپ نے فرمایا. جی جی، امجد مسعود چونکہ ان کا نام تھا، تو وہ آپ ہر ایک اپنے چیز کے نیچے اپنا نام لکھتے تھے. تو میں نے اس کتاب کا نام ہی نقش مسعود رکھا، وہ چونکہ ایک فیملی نیم بن گیا. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو عبدالرحمن چغتائی کا گھرانہ بھی بھگوان پورہ، یہ تعمیراتی جو نقوش، جی یہ روایت موجود ہے. نقاشی اور خطاطی کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ آرکیٹیکچر، اب وہ آرکیٹیکچرل سائنس بن چکی ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کا تو بڑا، کیونکہ بنیادی چیز لکیر، خط، نقطہ، اسی سے ہر چیز نے جنم لینا ہے. وہ شعر ہے، موسیقی بھی ہے، ہر چیز نقطہ کشش سے ہے یا منقوط ہے، منقوط ہے، ہر دو صورتوں میں نقطہ. جی. اور چغتائی کا تو فیملی جو تھی وہ آپ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس میں آپ کا شعوری فیصلہ تو ہو نہیں سکتا، تاریخ کا اتفاق کہی کہ پیدائش کے لیے تاریخ کے ایک خاص موڑ کا انتخاب کیا، 4 اکتوبر 1968. یہ
ایگزیکٹلی وہ مہینہ ہے اور وہ ہفتہ ہے 7 اکتوبر 1958 سے شروع جو شروع ہو 7 کے اکتوبر سے اشرۂ ترقی ترقی منایا جا ختم ہو رہا تھا اور ایک جمہوری تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. جمہوری ٹرین بھی اور تحریک بھی دونوں چلائی جا رہی تھی. وہ جو نسل ڈاکٹر صاحب اس وقت جب میں اور آپ دنیا میں آ رہے تھے اور آنکھ کھول رہے تھے، جو نسل اس وقت 20-22 برس کی تھی، اس جیسا گہرا سیاسی شعور رکھنے والی نسل پاکستان نے پھر پیدا درست نہیں کی، ایسا ہی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وہ لوگ جو mid 60s آنورڈ اگلے 5-6 برس جا میں 20-22-23 برس کے تھے، کمال کے لوگ ہیں. آپ کا جو تعلیمی اور علمی ارتقاء رہا ہے اس میں سیاسی زاویہ کم ہے، علمی زاویہ زیادہ رہا ہے. کیا یہ آپ کا شعوری فیصلہ تھا؟ پہلے آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ ہے اس پہ اگر تھوڑی سی ہم بات کریں پلیز. آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جنریشن ہے جو mid 60s میں بھرپور جوانی پر تھی جی اور ان میں یعنی یہ ہمارے اساتذہ کے ہم عمر ہم عصر کہہ لیجئے جی اور اساتذہ سے میری مراد جو ہے وہ صرف نصابی یا تعلیمی اداروں والے نہیں، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے. جی. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تقسیم دیکھی اور پھر جو سرد جنگ کا بھرپور زمانہ تھا وہ دیکھا. ان کی ذہنی جو فکری تربیت کہیں وہ اس ماحول میں ہوئی تھی اور حیرانی ہوتی ہے ان کی بعض چیزیں. ظاہر چند ایک سے تو ہمیں ملنے کا اتفاق بھی ہوا اور ان کی چیزیں پڑھنے کا بھی، کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور ہماری رسائی مختلف منابع جو ہیں علم کے ان تک ہے، اس زمانے میں جب کہ یہ اتنی سہولیات میسر نہیں تھیں، کتاب کا چھپنا، رسالے کا چھپنا، اخبار کا ایک ہفتے بعد یورپ یا دوسرے ممالک سے آنا، لیکن ان کا فہم، تجزیہ اور رائے وہ کیسی صائب تھی. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ویسی جنریشن نہیں دیکھنے میں آئی، پھر نہیں دیکھنے میں آئی. یہ بالکل آپ نے اب فرمایا. ہم نے جب تعلیمی مدارج کے ابتدا میں دیکھا ان لوگوں کو تو ان سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پڑھنا کیسے ہے، چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے. ایک دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک ہی عہد میں پطرس بخاری، ایم ڈی تاثیر، پروفیسر سراج، عبدالمجید سالک، غلام رسول میں جی سب ہم اثر. اچھا، پھر جو ان کی نسل ہے جو 40s میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، واقعتاً آپ بجا فرما رہے ہیں کہ علم تک رسائی کے اب تو ہم ایک کلک کر کے معنی دیکھ سکتے ہیں. انہیں ایک لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے لائبریری جانا، متعلقہ کتاب ڈھونڈنا. اور یعنی اب ہم فون اٹھا کے جس اہل علم سے جی پڑھنے میں یہ دشواری آ رہی ہے تو ہم ان سے مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انہیں تو جو ہمارے اساتذہ کہ کتنے یعنی دنوں مہینوں شاید انتظار، ہفتوں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ بھئی جائیں گے لاہور، جائیں گے تو ان سے پوچھیں، خط لکھ کے پوچھیں گے. لائبریری جائیں گے تو لائبریری کا تو ٹائم ختم ہو گیا ہے 4 بجے. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ان کا میں اور دیکھیے پھر اس کے بعد فہم کیسی پیدا کی کہ ایک ہی عہد میں بیدی، منٹو، غلام عباس، خواتین میں رفیق حسین، وہ تو ایک معجزہ ہی لگ ہے جی. اور دیکھیے کام کتنا
کم لیکن کوالٹی میں کیسا انسنگ ہیرو. بالکل انسنگ ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب یہ جب ہم کہتے ہیں انسنگ، یہ میری اور آپ کی نسل کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا. جی کہ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بتائیں کہ ہم وہ جو تازے خواہی داشتن گر داغ ہے سینے را، گاہی گاہی باز خان ان قصے پاری نرا. ان بزرگوں کا اور ان واقعات کا ذکر ہماری گفتگو اور تحریر میں وہ بہت ضروری ہے کہ آتا رہے، تاکہ ہمارے جو بعد میں لوگ آ رہے ہیں ہمارا جنریشن، تو ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ قافلہ عمر جو ہے یا قافلہ علم جو ہے وہ اس سہولت سے یہاں نہیں پہنچا. ایسا نہیں ہے، یہ کٹا ہوا ڈبہ نہیں ہے. وہ جو ہمارے مشتاق یوسفی صاحب کی آب گم کا جی پہلا ہی وہ باب ہے نا حویلی، اس میں جملہ بار بار آتا ہے یہ چھوڑ کے آئے، یہ چھوڑ کے. یس ایسا ہی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں نکال کے رفیق حسین دکھائے جا رہے ہوں، کہیں خالد حسن دکھائے جا رہے ہوں، کہیں کسی کو عبدالکریم خان صاحب سنوائے جا رہے ہوں، فیاض خان صاحب سنوائے جا رہے ہوں. پتہ چلے کہ عبدالکریم خان صاحب کی گائیکی میں اور استاد فیاض خان صاحب کی گائیکی میں بنیادی فرق کیا ہے. اور وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. یہ وہ فرق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ بیٹھ کے سیکھا جا سکتا ہے، کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں وہ خود سے محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی جو نزاکت سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک محاوت چاہیے. اگر آپ اس کی گرامر، اس کی بنت جاننا چاہتے ہیں تو دن آپ کو وہ رہنمائی چاہیے جو آپ کو بتاتی جائے کہ بھئی یہاں سے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس پہ غور فرمائے. اس طرح ہی ہو سکتا ہے. تو یہ جو جنریشن والا آپ نے بات کی، اس میں یہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایسے لوگوں کے تربیت یافتہ تھے جنہوں نے اسی ریڈیو کے اسٹوڈیو میں، ٹی وی تو تھا نہیں، اس میں انہوں نے استاد بڑے غلام علی خان کو بھی سنا ہے اور پنڈت نہرو کی تقریر بھی سنی ہوئی اسی اسٹوڈیو. اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ارشاد. ریڈیو پاکستان لاہور، کیونکہ جب پاکستان بنا ہے تو یہاں تو 2 ہی ریڈیو اسٹیشن تھے نا، لاہور اور پشاور. 2. ڈھاکہ اور کراچی تو بعد میں، ڈھاکہ بن گیا تھا، کراچی بعد میں، کراچی بنا پھر حیدرآباد اس کے بعد. جی. تو ایسے وہ اسٹوڈیو سے کچھ مغز ماری کر کے میں نکلا تو ایسی ایک میٹھی آواز اس ہاتھ والے اسٹوڈیو سے آ رہی تھی. جنرلی یہ میرا مزاج نہیں کہ بغیر بلائے در اندازی کرنا یا مسلط کرنا، لیکن آواز نے بھی کشش پاؤں باندھ دی. میں خاموشی سے اندر داخل ہو کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا. ایک بزرگ سفید ریش، وہ ایل پی ریکارڈ پہ اچھا کچھ سن رہے تھے. اچھا مجھے صرف یہ لگا کہ یہ سن رہے ہیں. تو جب وہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا فرمائیے. میں نے کہا سننے کے لیے رکا ہوں. کہنے لگے ڈی وی پالوسکر تھے، اسافری تھی، اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل مرتضیٰ سولنگی صاحب، اس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لاہور اسٹیشن پہ ذخیرہ ہے موسیقی کا، اسے ڈیجیٹلائز کیا جائے. یہ کر رہے ہیں. اچھا. تو میں ہو رہا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ فرق کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تان روشن آرا بیگم کی ہے جو عبدالکریم خان کی شاگرد ہیں اور کیرانے والے
یوں برتتے ہیں یہ چیز. یہ برتے ہیں. فیاض خان صاحب آگرہ والے گوالیار ہیں, ہے. وہ اسی بات کو کسی اور طرح فیاض خان صاحب کہیں گے, آگرہ اور ہے. بالکل اور ہے. اور بڑے غلام علی خان صاحب وہ تو ایک اور ہی دنیا ہے, ایک اور ہی دنیا. یہ انٹرویو آپ کا ہے لیکن یہ کچھ مکالمے میں ڈھلتا جا رہا ہے. استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا کوئی ٹکڑا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو گرفت کر لے, اس کا تو ہر ایک ٹکڑے کا حصہ بھی گرفت میں کر لیتا. صبح امتحان تھا, ڈرامے کا پیپر تھا, اور ڈرامہ بھی جدید ڈرامہ, اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ رات کے 2 بجے وہ سنوں یا ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. بازی تو بڑے غلام علی خان صاحب نے وہی جیت لی. جیتیں گے. اور لٹریچر ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کے اندر ایسی کیا کہنا چاہیے کہ وہ آپ کی کیاری تیار کر دیتا ہے کہ اس میں چاہیں تو آپ موسیقی بولیں, چاہیں مصوری بولیں. آپ کی اجازت سے میں اس میں تھوڑا سا اگر بسم اللہ, میں یہی تو اصل چاہتا میں ہوں. یہ جو ہے فنون لطیفہ آپس میں اتنے گندھے ہوئے ہیں جی کہ میری حقیر رائے میں ایک طالب علم کے طور پر ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. جی دیکھیے, کچھ چیزیں جامد ہیں, کچھ متحرک ہیں. کہنے کو آرکیٹیکچر کا جو فن ہے وہ جامد ہے, بلڈنگ, لیکن اگر انسپریشن کسی گویے کو, کسی شاعر کو اس بلڈنگ سے نہیں ہو رہی, تاج محل کے علاوہ بھی بہت سی خوبصورت بلڈنگز ہیں, تو وہ آرٹسٹ کمپلیٹ نہیں ہے, سمپورن نہیں. آپ دیکھیے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک شعر سے متاثر نہ ہو, عمارت سے متاثر نہ ہو. پینٹنگ سے, پینٹنگ تو جامد ہے, وہ ہے, لیکن اس کو سب حواس بیدار نہ ہو. تو اس لیے اس یعنی وہ ڈرامہ ہے, تو اس اگر وہ بڑے غلام علی خان سے اس کی انسپریشن مل رہی ہے تو ایسا ہی ایسے ہی آپ نے بالکل بجا فرمایا. ایک ہی فلم میں بڑے غلام علی خان صاحب نے اپنی آواز عطیہ کی ان کو, تو اس میں بھی وہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو مغل اعظم کا ٹکڑا ہے. جی مغل اعظم, جی جی جی, تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے سامنے آپ پہلے ریکارڈ کر لیجئے, پھر آپ, تو پھر وہ نیچرل ہے. مجھے اس کا جو ہے اوریجنل ریکارڈ سننے کا بھی اتفاق ہوا ہے, ان ایڈیٹڈ, وہ ایڈٹ کر کے اس میں لگایا ہوا ہے. تو وہ تو فلم کی ضرورت کے مطابق کرنا ہے, لیکن وہ جو ہے انہوں نے نہیں, میں پابند گانا نہیں گا سکتا. تو وہ جو دیکھ کے انسپریشن ہو رہی ہے, میں وہ سہنی گائی ہے انہوں نے. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو غالباً 8 فلم تھی, لیکن اس میں ایک ٹکڑا لتا کے بھائی کا بھی ہے. ہاں جی, ہاں جی, ایسے وہ بالکل ابتدا میں ہے, اور پوری فلم جو ہے وہ اسی کے جادو میں گزر جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سینٹرل ماڈل ہائی اسکول سے تعلیم پائی. جی ہاں. سینٹرل ماڈل ہائی اسکول تب ایسے بہت سے اچھے تعلیمی اداروں کے ہوتے ہوئے بھی لاہور میں ابتدائی تعلیم کا مرکز تھا. ڈاکٹر محبوب الحق سے لے کے ایک لمبی فہرست ہے. کیا اس اسکول کے بارے میں اپنے تاثرات اور اس نے آپ کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالا؟ ڈاکٹر محبوب الحق آپ نے ایک نام لیا, آپ دیکھیے کہ یہ صحیح معنوں میں بلکہ کہیں کہ پہلا ماڈل اسکول تھا. یہ جو ہمارے ہاں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے, جو ہمارے ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں وہ کہ ماڈل اسکول کیا ہوتا ہے, پبلک اسکول کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ اسکول. یہ پہلا ماڈل اسکول تھا جو 19ویں صدی کے آخر میں قائم کیا گیا, اور واقعی اس کو ایک ماڈل کے طور پہ بنایا گیا, اور کہ باقیوں کے لیے یہ ایک ماڈل اسکول ہو. تو وہاں کی اگر فہرست آپ دیکھیں طالب علموں کی, وہ اس میں ایسے ایسے نام شامل ہیں
اس زمانے میں یہ بورڈنگ اسکول تھا، اور آپ اکیڈیمیا سے لے کے جوڈیشری تک جتنے بڑے جو اس میں نام آپ اٹھائیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ روایات اس میں اس وقت موجود تھی جب ہم اس میں 1974 میں داخل جی اس میں بھی 2 قسم کے ہوتے تھے. بعض ہیں لوگ جنہوں نے 6ٹھی جماعت میں داخلہ لیا، وہ پرائمری کی تعلیم کہیں سے ہو، تو کچھ ہم جیسے خوش قسمت تھے جو پہلی جماعت سے. تو وہ جو ہے ایک پوری ذہنی تربیت سلسلہ روایات کے تسلسل کے ساتھ وہ اس وقت تک نسبتاً قائم تھا، جو ڈی جنریشن بعد میں ہونا شروع ہوئی. جیسے اب آپ کے پہلے سوال میں بھی ذکر آیا کہ اس وقت تو لیکن ہم نے وہ اچھا دور جو تھا کسی حد تک دیکھ لیا. کچھ روایات میں اب میرا کچھ دن ہوئے وہ جو کہتے ہیں ڈاؤن دی میموری لین میں نے وزٹ کیا، تو مجھے اب دیکھتا ہوں کہ وہ کئی چیزیں اب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتی تھی. ایک خاص طور پہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں ہوتا ہے کہ بچوں کی، طالب علموں کی تربیت. اب تو اب یہ شاید میں بات کرنے لگا ہوں، ہمارے جو ہیں بعد کی جنریشن وہ شاید اس کو سمجھ بھی نہ سکیں. ایک روایت تھی کہ آپ دیکھتے ہیں میگزین کی روایت، کالج میگزین، یونیورسٹی میگزین، سالانہ ایک پرچہ نکلتا ہے، بڑی بڑی اچھی روایات ہیں بڑے بڑے اداروں کی. سینٹرل ماڈل میں کلاس میگزین ہوتا تھا سالانہ، رائٹ. ہر کلاس کا کچھ سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، ہر کلاس کے بچے اپنا میگزین نکالتے تھے اور وہ ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا. وہ ابھی بھی وہاں کی لائبریری میں موجود ہیں. میں گیا پرانے ان کو نکلوا کے، وہ کیٹلاگنگ کے بارے میں وہ جو اسکول کی انتظامیہ تھی وہ بات کرتی رہی. یہ دیکھیے ایک ایسی روایت ہے جو بہت پہلے سے چلتی آ رہی تھی اور ابھی تک، یعنی سالانہ میگزین الگ نکلے گا، کوشش اس کا نام تھا، اور ہر کلاس کا میگزین الگ ہوگا. صفوں کی محدود تعداد، 300 یا 250 اس کو دے دیے جاتے تھے چھپے ہوئے حاشیے والے. اور جو بچے ہیں وہ اب جس کو آج کل ہم وہ کریٹیو رائٹنگ، تخلیقی لکھائی، اس قسم کے نام جو ہم نے دے دیے ہیں جدید قسم کی تعلیم، وہ اپنے ہینڈ رائٹنگ میں کچھ چیزیں تبازات ہیں، ترجمہ ہیں، جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہوں گے. وہ 250-300 صفحے کی ایک کتاب، ایک میگزین بنے گا، وہ بائنڈ ہوگا، سبمٹ ہوگا ٹو دی اسکول اتھارٹیز کہ وہ اس کو لائبریری میں وہ کرینے سے اس میں رکھے جائیں گے. اس قسم کی روایات دیکھیے کہ وہ تھیں. اب اس سے جو جلا طالب علموں کو ملتی ہے، جو انسپریشن ان کو ملتی ہے، وہ اب کہاں کہ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کی جو بلڈنگ ہے اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ خاص ڈھنگ سے، ہمارے وقت تک اس میں وہ سوئمنگ پول بھی چل رہا تھا، پرانی وضع کے سوئمنگ پول جس کو وہ بھرا جاتا ہے پھر وہ کیا جاتا. ہم نے وہ بھی کیا. اس کے بعد اس کو امتحانی مرکز میں بدل دیا گیا. اب تو خیر وہ کچھ اور وہاں پہ بلڈنگ بن گئی ہے. تو یہ ایسی تھی وہاں پر اسکاؤٹنگ. ڈاکٹر صاحب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک انٹرول کے لیے جانا ہے. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز محقق، مترجم، منتظم، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم، محترم ڈاکٹر محمد اطہر مسعود صاحب کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو. کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کاوشیں اور پالیسی، کیا سمت درست ہے؟ پاکستانی مصنوعات کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں منفرد پہچان کیوں ضروری ہے؟ عالمی معیشت اور خطے میں مؤثر شراکت داری، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن ہے؟ SIFC سے کھلی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں. ان سوالات پر تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ ہم پہنچائیں گے اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری اتار چڑھاؤ کی معلومات.
پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز مترجم، محقق، ماہر تعلیم، منتظم، ماہر موسیقی، ماہر لسانیات محترم ڈاکٹر محمد اطہر مسعود صاحب کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی سینٹرل ماڈل جی ہاں ہائی اسکول اور اس لاہور شہر کے تہذیبی خد و خال کو مرتب کرنے میں سینٹرل ماڈل ہائی اسکول، حالانکہ اس کے بالکل ارد گرد آدھی درجن کے قریب بہت اچھے اسکول موجود تھے، اور 2-3 کلومیٹر کے سرکمفرنس میں تو 5-6 بہت ہی اعلیٰ درجے کے اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی تھے۔ دوستوں، تو آپ اس ضمن میں کچھ فرمانا چاہیں؟ یہ دیکھیے کہ آپ نے جس جغرافیے کا ذکر کیا لاہور کے، دیکھیں یہ جو اندرون شہر ہے، وال سٹی کے باہر نکلیں تو یہ تعلیمی ادارہ بنتا ہے۔ اب اگر آپ خود کو 19ویں صدی کے آخری چوتھائی میں لے جائیں تو وہ یہ ادارہ بنتا ہے، اس کے ساتھ وہ ویٹرنری سائنسز کا کالج بنتا ہے، گورنمنٹ کالج بنتا ہے، ساتھ پنجاب یونیورسٹی بنتی ہے، جی پی او بنتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک دائرہ ہے جس میں علمی اور اداری نوعیت کی تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس کی طرف آپ نے پہلے بھی وقفے سے پہلے جو بات کرتے ہوئے اشارہ کیا کچھ روایات کا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کلاس میگزین کی جو روایت تھی اسکولز میں، نو ڈاؤٹ اس میں باقی تعلیمی اداروں میں بھی اپنی روایات تھیں، لیکن وہ بعد کی آئیں۔ یہاں ایک اور روایت سینٹ ماڈل میں تھی، وہ تھی اسکول بینڈ کی روایت۔ یہ کسی اور میں نہیں تعلیمی ادارے میں اسکول لیول پہ ہم نے دیکھی۔ اسکول بینڈ ایک جو وہاں پہ تقریری مقابلہ، ینگ سپیکرز یونین بھی ہے، کلاس میگزین بھی ہے، اسکول میگزین بھی ہے، اسکول بینڈ بھی ہے، باقی وہ جو ہیں مختلف علمی اور ادبی سائنس کلب، یہ جتنی مواقع وہاں پر طالب علموں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے تھے اس وقت میں، وہ باقی اسکول کے لیول پر بہت کم، شاید ہی کہیں ہوں یہ تمام چیزیں ایک جگہ۔ ان سے جو آپ جن اصحاب کا آپ نے نام لے رہے ہیں، جیسے جاوید اقبال صاحب، وہاں جاوید اقبال صاحب، ہاں بالکل عطاء اللہ قاسمی صاحب، کتنے یعنی گنتی شمار نہیں ہو سکتی۔ اب صدی کی ابتدا کا ذکر ہو رہا تھا، جی ہاں، تو مرزا ادیب جی وہ سامنے بھاٹی دروازے میں رہتے، تو یہ اچھا کوئی معاف کیجیے کہ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، کچھ سماجی اونچ نیچ کا بھی دخل تھا داخلے میں؟ نو، پیور ہمارے وقت میں تو میرٹ پر داخلہ، کلاس 1 کے لیے بھی انٹرویو بچے کا ہوگا۔ جب میں بھی اس میں داخلے کے لیے گیا تو وہ اس کو اپنے طرح اسیس کرتے، وہ میرٹ پر داخلہ۔ پھر تو وہ بہت بڑی خدمت ہوگی نا، کیونکہ پھر وہ تو جیسے وہ مرزا ادیب سماجی طور پہ، مالی طور پہ بہت متمول گھرانے سے نہیں تھے۔ درست فرما رہے ہیں، ایسے صرف اہلیت اور قابلیت، اور پھر یعنی انتخاب، اور پھر اس اہلیت کو سیکل کرنا، وہ جو 10 سال وہاں گزارتے ہیں، سیکل کرنا، اس کو اس ماحول میں کندن بنانا۔ اب یعنی اس کے جیسے آپ نے بلڈنگز کا ذکر کیا، اب اتنے کھیل کے میدان نہیں ہیں کسی، یعنی اس علاقے میں، اس رقبے میں تو اب شاید 50 اسکول آ جائیں۔ وہ جو جملہ مشہور ہے کہ وہ جنگ واٹرلو کی جو تھی وہ ایٹن کے پلے گراؤنڈز پر جیتی گئی تھی، تو اصل میں تو پلے گراؤنڈز ہیں جہاں پر ابھی بھی میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے تو کھیل کے میدان اب ان کے خیال میں ہی نہیں آ سکتے کہ اسکول میں اتنا بڑا کھیل کا میدان بھی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے مجھے کچھ ایسے اساتذہ
کو جاننے کا موقع بھی ملا جو تدریسی سرگرمی چھوڑ کے انتظامی مناصب کے کا رجحان رکھتے ہیں. اچھا آپ کے ساتھ معاملہ الٹا رہا ہے, آپ انتظامی ذمہ داریاں چھوڑ کے بار بار کبھی تعطیلات جی ہاں کبھی کسی بہانے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, لمس میں پڑھا رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم اتنا زور دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم پہ, اور اب تو ہم نے, میں معذرت چاہتا ہوں, ڈگریاں بہت سستی ارزاں کر دی ہیں, بہت آسان کر دی. لیکن تھوڑا سا جو تجربہ مجھے ہوا تدریس کا, میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کی جتنی بھی تعلیمی زندگی اور نشو و نما ہونا ہے اس کی بنیاد سکول ہے. اسکول آپ افلاطون بھی لے آئیں پڑھانے کے لیے یونیورسٹی میں یا کالج میں, وہ کمی پوری نہیں ہو سکے گی جو اسکول میں پیدا ہو چکی. دوستوں ایسا ہی اور ہمارے ہاں ہم پرائمری تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہے. میں نے پچھلے کئی برسوں میں کوئی نیا سرکاری پرائمری اسکول بنتے نہیں دیکھا. آپ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول سے تعلیم مکمل کر کے گورنمنٹ کالج لاہور تشریف لائے, اور یہاں جو شعبہ فارسی تھا وہ مولوی محمد حسین آزاد سے شروع ہوتا ہے, مولوی فضل حق تک آتا ہے. اس میں صوفی تبسم ہے, صوفی غلام حسن تبسم ہے, اس میں مقبول بدخشانی ہے, اس میں ظاہر آپ کے وہاں پہنچنے تک must have been late 80s, mid 80s کا, جی mid 80s کا. تو ان میں سے ظاہر بہت سے سبکدوش ہو چکے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ خاص چلن نہیں رہ گیا تھا گورنمنٹ کالج میں فارسی کا, تو آپ نے فارسی کا انتخاب کیا. میں تھوڑا سا مؤدبانہ اختلاف کروں گا. چلن رہ نہیں گیا تھا. انفیکٹ یہ وہ دور ہے جب وہاں پر فارسی کی کلاسز کا اجرا ہوا تھا پوسٹ گریجویٹ لیول پہ. رائٹ. تو اس کو تجدید آپ کہیے کہ وہ یعنی پہلے ایک ڈکلائن کا آ گیا تھا سلسلہ, جو یعنی اس سے پیچھے ایک 20-25 سال جب بدخشان صاحب والا دور آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد یہاں پر 1980-81 میں غالباً ایم اے کی کلاسز کا اجرا کیا گیا. ہاں, مجھے ایک بہت اچھے طالب علم یاد ہیں, ان کا اسم گرامی شریف, وہ پہلا سیشن تھا ان کا, وہ ہمارے ہم اصل تھے. جی بالکل. تو اس سے ایک یعنی سمجھ لیے کہ تجدید اور احیاء کا وہ سلسلہ شروع ہوا فارسی کی زبان اور ادب کی, فارسی زبان و ادب کی تدریس کا گورنمنٹ کالج میں جب ایم اے لیول پر کیا. اور یہ بہت پائے کا قدم تھا, چونکہ ہم نے اس سے وہ جو فارسی سے ہمارا رشتہ کٹتا جا رہا تھا, وہ یعنی صوفی تبسم صاحب, بدخشانی صاحب, رازی صاحب, فیروز الدین رازی صاحب, اس کے بعد آغا یمین صاحب, یہ لوگ جو تھے وہ جو ایک منقطع ہونا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس کا آپ سمجھ لیجیے کہ احیاء اثر ہوا. اس سے 1980-81 میں جب ہوا ہے تو پھر یعنی ایم اے کی سطح پر تعلیم شروع ہوئی ہے. تو کیا اس کا کچھ دخل 1979 والے سیاسی واقعہ, 1979 سے مراد ہمارے علاقائی, جی ہمارے ملک کے نہیں, علاقائی معاملات سے بھی کچھ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ان سیاسی اور علاقائی معاملات سے کوئی اس کا, کیونکہ خانہ فرنگ ایران تو تھا نا یہاں پہ, خانہ فرنگ فارسی جی وہ تو موجود تھا. ان کی کلاسز تو آپ دیکھیے کہ صوفی تبسم صاحب جب 1950 کی دہائی کے شروع میں جب وہ ایران کلچرل سینٹرز بنے ہیں جی تو اس وقت سے جاری تھی.
تو اس کے بعد تو کلاسز تو وہ جاری ہی تھیں، لیکن یہ تو ایک پیور ایکیڈیمک سلسلہ تھا کہ یونیورسٹی کے تحت پنجاب یونیورسٹی کے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں وہاں وہ تو سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھیں. میں ان سے بھی کلاسز سے بلکہ میرا جو تھا فارسی سے تعلق وہ انہی کلاسز سے بنا. میں نے وہاں پڑھنا پہلے شروع کیا. اور وہاں پڑھنے والوں کے بارے میں ایک بہت جو میں نے نقطہ نوٹ کیا تھا خاص طور پہ اپنے مرحوم دوست علی افتخار جعفری سے کہ وہاں پڑھنے والوں کا تلفظ جدید فارسی کا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو اساتذہ پڑھاتے تھے جن سے ہمیں بہت زیادہ فیض حاصل کرنے کا موقع ملا وہ ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب پنجاب یونیورسٹی کے صدر شعبہ بعد میں وہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے فار ڈیکڈز وہاں پر پڑھایا. یعنی جب سے وہ ایران سے واپس آئے انہوں نے وہ کلاسز کو پڑھایا اور ہم نے ان سے وہاں پر ان کلاسز میں فارسی زبان چونکہ وہ اب جب آپ کا رابطہ ہی اہل زبان اور وہ چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ براڈ کاسٹنگ کا بھی تھا کہ وہ اس وقت ریڈیو تہران اور زاہدان سے منسلک رہے تھے اپنی قیام ایران کے وقت میں. تو ان کا تلفظ لہجہ اہل زبان کے نزدیک ترین بہت خوبصورت. تو ہمیں ان سے نیاز حاصل کرنے کا ان کلاسز میں موقع ملا. تو اس لیے میرا تعلق ان کلاسز سے بھی تھا اور پھر دونوں طرف یہاں بھی تھا اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. وہ طب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے عہد کے بہت بڑی قامت والے اردو کے ادیب نون راشد، مختار مسعود، مظفر علی سید، یہ سب ایران جاتے تھے اور وہاں کے مجالس میں اور وہاں کے بلکہ مظفر علی سید صاحب نے تو بڑا دلچسپ اس کا ذکر بھی کیا اور وہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں تحریر میں آ کے محفوظ ہو گئیں کہ پہلے جو ان کی ملاقات جب یہاں لاہور میں ان سے رہی طالب علمی کے زمانے میں، لیکن جب مظفر علی سید صاحب ایران گئے ہیں بطور ایئر فورس کے آفیسر کی حیثیت سے تو وہاں راشد مقیم تھے. تو وہاں بھی ان 2 سال میں ان کی ملاقاتیں بہت زیادہ رہیں. بلکہ وہاں پہنچتے ہی پہلی سب سے پہلے ملاقات کی غائب وہ بڑا دلچسپ انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے یادوں کی سرگم کتاب میں جو یادوں کی لکھتے ہیں سرگم گورنمنٹ کالج لاہور سے شائع ہوئی. بہت ہی اچھا کام انہوں نے کیا کہ یہ ساتوں کے ساتوں بڑے کمال تحریریں ہیں. کمال کے ویسے تو ڈاکٹر صاحب اردو زبان میں اب خاکے کی روایت ذات خود ایک مکمل صنف بن چکی حیثیت اختیار کر چکی ہے. مبین مرزا صاحب نے جو 3 جلدوں میں کی، پھر اور آفتاب صاحب کی، آفتاب صاحب اس میں بھی راشد صاحب، فیض صاحب ان کا بنامے صحبت نازک خیالاں. اور ڈاکٹر آفتاب خود فارسی کے بہت ان کے لیے وہ اقبال شناسی اور فارسی شناسی ان کے لیے ایک ہی درجہ تھا، اور غالب شناسی اور راشد شناسی میں بھی وہ ڈاکٹر آفتاب صاحب تو سچی بات یہ ہے کہ بہت نایاب اور نادرہ روزگار ہمہ جہت کا لفظ ایسی پر صادق آتا انہی پہ آتا انہی پہ آتا ڈاکٹر آفتاب ہے. اور تحریر اتنی خوبصورت، کیا بات، وزاداری کے ساتھ وزاداری. ایک آدھ جملہ میں دہرانا مناسب نہیں معلوم ہوتا، لیکن بعض جگہ پہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ جانتے ہیں. جی جی لیکن ان کی طبیعت کا ٹھہراؤ اور جو انہوں نے خود کے اپنے لیے حدود مقرر کر رکھی ہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ وہاں تک جائیں. شاید آپ ایک خاص کتاب کے حصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اگر اجازت دیں تو میں ہی عرض کر دوں. اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ فیض صاحب کے متعلق مجھے کچھ لوگوں نے کچھ باتیں پوچھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں کہا، اب ان کی قربت تو ایک زمانہ شاہد ہے کہ فیض صاحب کی ان کے ساتھ کیا قربت. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ وہاں پر لکھا ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں ایگزیکٹ اس کا وہ پرتو ہے.
انہوں نے کہا جی میں نے ان کی زندگی میں یہ باتیں نہیں کی تو اب تو ان کو پردہ کیے کتنا عرصہ گزر گیا تو اب میں وہ باتیں کروں گا. ایگزیکٹلی یہی جملہ میرے میں تھا. تو بڑے لوگ جو میں نے لفظ استعمال کرنے کی جسارت کی، ہمہ جہت اور وزادار، جو آپ نے اس میں اضافہ، یہ ہمہ جہتی اور وزاداری یہ اسی طرح کے ڈاکٹر لوگوں صاحب یہ لا علمی نہیں ہوتی، یہ وزاداری کا مطلب ہے زندگی کی حقیقتوں کو جانتے ہوئے انہیں تسلیم کرنا. تو ڈاکٹر آفتاب صاحب کا تو فیض صاحب جب راول پنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے لکھا کہ اس شام وہی پہنچے حسن صاحب کے پاس بھی اور ان کے اہل خانہ کے پاس بھی. ہم نے سلیمہ بی بی سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر آفتاب صاحب تشریف لائے تھے. کیا ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کے اتنے پہلو ہیں. ابھی تو ہم موسیقی کی طرف نہیں گئے، ابھی تو ہم تراجم کی طرف نہیں گئے، تو اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم دوسری نشست میں اس مکالمے کو جاری رکھیں. تو ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں یہ ہماری پہلی نشست تھی. ممتاز محقق، مترجم، ماہر لسانیات، ماہر موسیقی، ماہر تعلیم اور منتظم ڈاکٹر محمد اطہر مسعود صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا مکالمہ دوسری نشست میں جاری رہے گا. اس وقت تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب. درست، ہر وقت، بر وقت.